हेलो। हेलो। हाँ, कौन? जी लवीक साहब मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। जी जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी जमशेदपुर से बोल रहे हैं, सादिक वारसी। जी। तो मुझे आपका नंबर मिला था, सुनने में आ रहा है कि आप रफ़ाएदैन पर कुछ आपके मामला थे, आप लोगों को रफ़ाएदैन पर एतराज कर रहे सुन्नियों के साथ। किसने नंबर दिया था आपको? किसने नंबर दिया था आपको? शोएब भाई ने। शोएब भाई? जी। ये कहाँ के हैं शोएब भाई? शोएब भाई भी है, वो मध्य प्रदेश के ही है। अच्छा, मध्य प्रदेश के हैं। वो कहाँ रहने वाले? वो कहाँ रहने वाले इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है, हमारे फेसबुक फ्रेंड है। अच्छा अच्छा, तो मुझे मतलब रफ़ादीन से एतराज है। हमें मालूम चल रहा है कि वहाँ पर आप सुन्नियों को पकड़ पकड़ के रफ़ाएदैन पर बहस मुबाहिसा किए हुए हैं। तो हम बोले ठीक है भाई, हम बात कर लेते हैं, क्या तकलीफ है इनको। रफ़ादीन से एतराज में जो दूसरे गैर जमाती हैं उनको मैं बोलता हूँ पकड़ पकड़ के रफ़ादीन करा करो और हदीस पेश करता हूँ, मतलब उनके सामने, ऐसा? जी ऐसे ही कुछ। अच्छा अच्छा, तो आप उस मामले में बात करना चाहते हैं? उस मामले में बात करना चाहते हैं आप? जी। अच्छा, बताएं रफ़ाएदैन के मसले पे क्या एतराज है आपको, क्या परेशानी है? रफ़ादीन के मसले में तो हमें कोई एतराज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। असल में नमाज के तरीके की बात रहती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही बुखारी की है शायद, जी 631 नंबर की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ते देखो। जी बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप नमाज नबवी उठा के देखेंगे तो नमाज नबवी में शुरू से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ ही मतलब दलील के साथ पेश की गई है एक तरीका, रफ़ादीन, तशद्दुद और रुकू से लेके हर चीज का। तो मैंने नमाज नबवी पढ़ा, तो मुझे जो नमाज नबवी अहले हदीस आलिम की जो लिखी हुई किताब है? अहले हदीस आलिम की नहीं, जो हदीस से जो मिलती है। अच्छा, शरीफ में नमाज नबवी आप बुखारी शरीफ में पढ़े हैं या फिर नमाज नबवी नाम की किताब जो गैर मुक़ल्लिद आलिम लिख चुके हैं उसको पढ़े हैं आप? मैंने तो किताब भी पढ़ा हूँ और जो हदीस जो दलाइल मिले हैं मुझे हदीस से। अच्छा, यानी कि आप पहले नमाज नबवी जो अहले हदीस आलिमों ने लिखी है उसका पहले आपने मुताला किया, फिर उन्होंने जो हदीस शरीफ को बताई है फिर आप उसको हदीस शरीफ में चेक किए? जी, वो बिल्कुल सही हदीस है। अच्छा जी। और एक बात ये है कि मैं तो किसी को जबरदस्ती रफ़ादीन करने का तो बोलता हूँ नहीं मैं, मगर अक्सर करके जब बात निकलती है नमाज की तो मैं तो बताता हूँ कि सही तरीका ये है रफ़ादीन का। ठीक है, अपनी बात पहुँचाना, अपना काम तो पहुँचा देना, नहीं अमल करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, आपकी तहकीक है। नहीं, बात सही है, बस इसी वजह से मैंने भी आपको कॉल किया है कि मैं भी आप तक जो पैगाम हक है वो पहुंचा दूं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको मानो या ना मानो। जी। तो पता है रफ़ाएदैन के मामले में आप जो बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई रफ़ाएदैन, यानी रफ़ाएदैन करना क्या है आपके नजदीक, फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, मुस्तहब है? रफ़ादीन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा, रफ़ाएदैन करना सुन्नत है। जी। तो रफ़ाएदैन अगर जो नहीं करता, जो नहीं करता उसका मामला तो कुरान की एक आयत है मेरे ख्याल से, जो नबी की पैरवी करे वो अल्लाह की पैरवी करता है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मेरे ख्याल से, मेरे को अब याद नहीं आ रहा वो नंबर। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप मफ़हूम बताएं ना। देखिए मैं उतना उस टाइप का बंदा नहीं हूँ कि आपको जबरदस्ती बोलूंगा आप आयत नंबर भी बताएं, फला भी बताएं, आपको जितना इल्म है आप बताइए। जी, तो वही कुरान की आयत शायद आले इमरान है पूरा, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की उसने अल्लाह की पैरवी, जिसने नबी की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अपन हर मामलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है, क्योंकि नबी अपने लिए अस्माउल हुस्ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद सहाबा है, सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए अस्माउल हुस्ना है, ये अपने लिए आइडियल है, इनको अपन को फॉलो करना है, इनके तौर तरीके पे चलना है। ठीक है, अब जो उनसे साबित होता है हदीस से, ठीक है, और जो भी चीज से, हदीस से, सहाबा इकराम से, तो अपन को उस चीज को फॉलो करना है। मेरा मानना तो ये है नमाज को लेके और कोई भी अमल को लेके कुरान हदीस से। जी, ठीक है। अब आप बताइए कि आप उस बारे में क्या सोचते हैं? जी, यानी आपका कहना है कि जिसने, बेशक इस पर तो हमारा मुत्तफिक है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही पैरवी हमें करनी है, ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तरीका साबित है उस पर, उसके मुताबिक हमको नमाज पढ़ना है। जी बिल्कुल। ठीक, बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब एक चीज और, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर जो रफ़ाएदैन नहीं करता उसकी नमाज का क्या हुक्म है? अगर आप नमाज नबी वगैरह पढ़े हैं तो उसमें आपके उलमा इकराम ने कुछ हुक्म तो बताया होगा ना?
جس وجہ سے لوگ ترک رفعیدین کو چھوڑ کر تکبیر اولیٰ میں صرف رفعیدین کرتے تھے پہلے، اس کو چھوڑ کر اگر وہ رفعیدین کی طرف چلے گئے تو آخر ظاہر سی بات ہے کچھ حکم ہوگا جو رفعیدین نہیں کرتے ان کی نماز کا. اصل میں کیونکہ میں سامنے کچھ نہیں کہتا کہ ان کی نماز کیا ہے، مگر جو اپن کو حکم کیا گیا ہے کہ نبی جیسی نماز پڑھو، آپ نے حکم دیا جیسے تم مجھے دیکھو ایسی نماز پڑھو. جی تو لیکن اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اس تک بات پہنچ گئی ہے. دین کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے. اب اس تک حدیث ہی پہنچ گئی میرے خیال سے فضیل کی بارے میں. اب وہ نہیں کرتا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب اگر رفعیدین اگر کوئی رفعیدین کی حدیث شریف اس تک پہنچ گئی ہے اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی نماز ہوگی. ہاں وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ اللہ بہتر. کیونکہ دیکھیے ایک تو حدیث شریف ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم مستقل اس طرح نماز پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو اگر ہم نماز کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا تو ہماری نماز کہلائے گی. ہاں اور اگر ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں کہلائے گی. تو جب ہماری نماز نہیں کہلائے گی تو پھر ہماری نماز ہوگی کہاں سے؟ جی بات وہ بھی ہے. تو پھر اس کے مطابق تو پھر اگر جو رفعیدین نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. جی بالکل. تو پھر اس حساب سے تو رفعیدین کرنا ایک دم ہر حال میں لازم ہو گیا. جی بالکل، کیونکہ نماز کا طریقہ تو ایک ہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ ایک ہی بتائے ہیں ہم کو. اچھا ٹھیک ہے، دو طریقے تو بتائے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض لوگ میں دیکھیے آپ تو یہاں کھل کے نہیں بول رہے ہیں یا پھر کوئی اور معاملات ہوگا پتہ نہیں، لیکن بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ رفعیدین کرنا ہر حال میں لازم ہے. جو رفعیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ جو رفعیدین نہیں کرتا وہ محمدی نماز نہیں، وہ کوفی نماز ہے. اور وہ لوگوں کو جی پہلے سن لیجیے، میں جو کہہ رہا ہوں سن لیجیے، پھر اس کے بعد آپ بولیے گا، میں آپ کو یہ موقع دوں گا. جی بالکل. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رفعیدین کرنا ایک دم ہر حال میں لازم ہے، اور جو رفعیدین نہیں کرتے وہ کوفی نماز ہے، وہ محمدی نماز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جو آپ کھل کر نہیں بول پا رہے ہیں. نہیں اصل میں کیا ہے کہ دیکھو میرا ماننا یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر بندے کو، ٹھیک ہے. اب وہ کس مسئلے سے حاصل نہیں کر پا رہا ہے یا کرنا نہیں چاہ رہا ہے، جاننا نہیں چاہ رہا ہے، تو وہ اس کا معاملہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ جو جس نے کیا اس کی پوچھ سے ہوگی، ان سے کسی کے معاملے میں پوچھ نہیں ہوگی کہیں سے. ٹھیک ہے، ہر کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. تو آپ رفعیدین کب سے کر رہے ہیں؟ میں رفعیدین الحمدللہ میں 3 سال سے کر رہا ہوں. جب سے میرے سامنے حدیث آئی ہیں. کب سے؟ کتنے سال سے؟ 3 سال سے. 3 سال سے آپ رفعیدین کر رہے ہیں، یعنی 3 سال پہلے آپ رفعیدین نہیں کرتے تھے؟ جی نہیں. تو جب رفعیدین نہیں کرتے تھے اور پھر جب آپ کرنا شروع کیے تو وجہ کیا تھی کہ آپ کے سامنے رفعیدین کی حدیث شریف آئی تو آپ نے رفعیدین کرنا شروع کر دیا، اور آپ کو یہ لگا کہ ترک رفعیدین والی کوئی حدیث شریف ہے نہیں، یہ نماز حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، اور آپ کو جو بتایا گیا آپ اسی کو آنکھ بند کر کے صرف تسلیم کر لیے اور اسی پر عمل کر لیے. نہیں، کیونکہ میں نے حدیث دیکھا اور جب میں نے تحقیق کرا تو مجھے نماز کا طریقہ ایک ہی نظر آیا، اور نماز کی جتنی حدیث صحیح. جی نہیں، آپ جو ہے نا علم آپ اپنے کیپیسٹی کے حساب سے، آپ اپنی وسعت کے حساب سے ہی آپ تحقیق کیے ہیں. ہم آپ کو ابھی اور بتا دے رہے ہیں، آپ کو رفعیدین پہ مزید آپ کے رفعیدین پہ ہم اور بڑھوتری کر دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعیدین کی حدیث شریف جو ہے وہ ہر تکبیر کے ساتھ رفعیدین کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے. جی، اور یہ سنت ہے. امام بخاری نے اس کو اپنی جز رفعیدین میں اپنے استاد امام مہدی کے حوالے سے سنت قرار دیا ہے، اور فتاوی علماء حدیث میں اہل حدیث علماء کے عالم نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ رفعیدین جو ہے سجدے کی رفعیدین غیر منسوخ ہے، اور اس پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو چونکہ آپ کے نزدیک صرف ایک ہی قسم کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ رفعیدین کرنا کہاں کہاں ثابت ہے. جی مصنف ابن ابی شیبہ حدیث شریف کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد ابن ابی شیبہ سے تقریباً 30 سے زائد حدیث شریف نقل کیے ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1500 سے زائد حدیث شریف ابن ابی شیبہ سے نقل فرمائے ہیں. جی ہاں، یہ آپ کے استاد ہیں. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب کا نام رکھتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان رفعیدین کا حکم. ٹھیک ہے، اور اس میں حدیث نمبر ہے 2810. جی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دونوں سجدوں کے درمیان رفعیدین
فرماتے تھے. جی ٹھیک ہے. تو اب اس حدیث شریف سے سجدے کے رفع دین ثابت ہیں. دوسری حدیث شریف آپ لکھتے ہیں, دوسری حدیث شریف حدیث نمبر 2811 میں حضرت یحییٰ بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت انس دونوں سجدوں کے درمیان رفع دین فرماتے تھے. پھر اس کے آگے حدیث نمبر 2812 میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے سجدے سے سر اٹھاتے تو رفع دین فرماتے تھے. پھر آپ حدیث نمبر 2813 پہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع اور حضرت طاؤس کو دیکھا کہ وہ دونوں سجدے کے درمیان رفع دین کیا کرتے تھے. پھر آگے حدیث نمبر 2014 میں فرماتے ہیں کہ حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین دونوں سجدوں کے درمیان رفع دین کرتے تھے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ حضرت 2815 حدیث نمبر میں کہ حضرت ابن علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ایوب کو ایسا کرتے دیکھا. جی تو مصنف یہ سب جو حوالے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیجیے گا. جی میں آپ کو اسکین پیج کے ساتھ سینڈ کروں گا الحمدللہ, اور آپ کو میں حدیث شریف کا لنک بھی بھیج دوں گا. اور یہ کتاب میں نے جو ڈاؤن لوڈ کی ہے نا, یہ اہل حدیث کی سائٹ ہے kitabussunnah.com. جی جی ان کے سائٹ سے ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے. تو اب اگر سجدے کی رفع دین صحیح حدیث سے ثابت ہے, اگر آپ اس پر عمل نہیں کر رہے تو پھر آپ کی نماز سے کیا حکم ہوگا؟ میں نے تو یہ سجدے کی رفع دین کی پہلی بار سنا ہوں. جی میں آپ کے علم میں اضافہ کر دے رہا ہوں. جی جس پہ آپ تحقیق کیجیے گا. ابھی اور آپ حدیث شریف لے لیجیے, میں آپ کو اور حدیث شریف دیتا ہوں. تو آپ مجھے نا سینڈ کر دیجیے, کیونکہ اصل میں تھوڑا میں زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا ورنہ آپ سے. میں انشاءاللہ آپ سے باقی باتیں واٹس ایپ میں کر دوں گا. نہیں واٹس ایپ میں نہیں, دیکھیے میرے پاس اتنا وقت نہیں رہتا ہے کہ میں آپ کو واٹس ایپ میں بات کروں گا. چیٹنگ کال پہ اگر آپ 10 منٹ اور دیجیے گا تو میں سجدے کی کچھ حدیث شریف آپ کو اور پیش کر دیتا ہوں, جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جز رفع دین میں نقل کیے ہیں. اور جز رفع دین امام بخاری اسم رفع دین پر ایک الگ سے کتاب لکھی ہیں. اور اس میں آپ نے جز رفع دین امام بخاری کی کتاب ہے, اس میں آپ نے سجدے کی رفع دین کی حدیث صحیح حدیث کو ذکر کیا ہے. اور صحیح حدیث سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ یہ سجدے کی رفع دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحابہ کرام سجدے میں رفع دین کیا کرتے تھے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سجدے کی رفع دین سنت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو علماء اہل حدیث نے بھی صحیح قرار دیا ہے, اور اس کو علماء اہل حدیث فتاوی علماء حدیث میں لکھتے ہیں کہ سجدے کی رفع دین کرنا سنت ہے, اور یہ سنت غیر منسوخ ہے, یعنی یہ سنت منسوخ نہیں ہوئی, اور اس سنت پہ عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے. اور جب اتنے اور پھر یہ سجدے کی رفع دین ابو داؤد شریف کی حدیث شریف میں بھی ہے, یہ سجدے کی رفع دین سنن نسائی کی حدیث شریف میں موجود ہے, احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اس کو, پھر بہقی نے روایت کیا ہے, بہت ساری کتب حدیث میں یہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں. اس پر عمل اہل حدیث نہیں کرتے. تو پھر اگر سجدے کی دیکھیے ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کی صحیح حدیث موجود ہے, دونوں سجدوں کے درمیان رفع دین جب موجود ہے تو تقریباً 4 رکعت میں 28 جگہ رفع دین ثابت ہوتی ہے. اور جس پہ اہل حدیث حضرات صرف 8 جگہ رفع دین کرتے ہیں, 20 جگہ رفع دین نہیں کرتے ہیں. جی میں تو پہلی بار سنا یہ سجدے کی رفع دین والی حدیث. جی میں نے جہاں تک نماز ویسے ہی آپ نے پہلی بار سنا ہے, جیسے آپ نے نماز نبوی پہلی بار پڑھا اور اس میں آپ نے پہلی بار رکوع کی رفع دین کو پڑھا. جی کیونکہ آپ کے علم میں نہیں تھا اس لیے آپ پہلی بار سنے, حالانکہ یہ کتاب تمام کتاب جو ہے آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کی ہے, کوئی 320 ہجری کی ہے, کوئی 250 ہجری کی ہے. جی انشاءاللہ میں تحقیق کروں انشاءاللہ. اگر مجھے وہ تحقیق کے انوسار صحیح بالکل صحیح حسن ملتی ہے حدیث, صحیح حدیث ملتی ہے, آپ کو میں حدیث صحیح پیش کر رہا ہوں. امام بخاری تک کا حوالہ ہم نے دیا, اور آپ کے علماء کے اس پہ اقوال بھی پیش کر دیے کہ علماء حدیث نے اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی حکم لگایا کہ یہ حدیث غیر منسوخ ہے, اور اس پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے. پھر اس کے خلاف اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ جی نہیں ہوگی نا. جی بالکل صحیح. تو انشاءاللہ آپ مجھے سینڈ کر دیجیے گا, تو میں تھوڑا اس معاملے میں اور تحقیق کر لوں گا, اور پھر آپ کو انشاءاللہ کال کروں گا, میسج میں ہی بتا دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ترک رفع دین پر آپ جو رفع دین کو ترک رفع دین والی پہلے آپ عمل کرتے تھے کہ صرف آپ تکبیر اولیٰ میں رفع دین کیا کرتے تھے,
لیکن آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ ترک رفع دین پر جو ہم عمل کرتے ہیں اور تکبیر اولا پر ہی رفع دین کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس پر کوئی حدیث ہے یا نہیں، یا پھر ہم ہوا میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس پر تحقیق یہ، نہ کہ آپ کو دوسرے کی بتائی ہوئی باتوں پہ چل جانی چاہیے. اگر کوئی انسان کسی چیز پر ڈیسیزن لیتا ہے، فیصلہ لیتا ہے، تو پہلے اس کو دونوں طرف کے لوگوں کی بات سننی ہے. اگر آپ ایز اے جج کے چیئر پہ بیٹھیے گا، اگر آپ کے سامنے کوئی کیس آئے گا تو آپ اس کا فیصلہ کیسے کیجیے گا صحیح غلط کا؟ کسی ایک کی بات کو سن کے، یا پھر سامنے والی دوسرے کی بات کو آپ کو سننا ہے؟ دونوں پکش کو سن کے. ہاں، دونوں پکش کو آپ کو سننا ہے. دونوں پکش کو سننے کے بعد ہی آپ فیصلہ لیجیے گا نا. اب جیسے آپ کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا سجدے کی رفع دین، رکوع کی رفع دین کو، جی آپ اپنی والی کی تحقیق لیے نہیں. آپ اپنی جب آپ پہلے تکبیر اولا میں جو رفع دین کیا کرتے تھے، آپ اس وقت جو علماء اس کے قائل ہیں، آپ ان کے پاس جا کے ان سے دلائل وغیرہ طلب کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں. جبکہ دیکھیے، رفع دین کرنے پر حدیث قولی موجود نہیں ہے. حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. جی. حدیث قولی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا. جی. حدیث فعلی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جی. اور حدیث تقریری اسے کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عمل کیا گیا اور اس پر آپ نے سکوت اختیار کی. جی. ٹھیک ہے. تو اب رفع دین کرنے پر آپ کو حدیث قولی نہیں ملے گی کہ حضور نے فرمایا کہ تم رفع دین کرو ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی. لیکن الحمدللہ رفع دین نہیں کرنے پر ہمارے پاس 8 حدیث قولی موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا رفع دین کرنے سے. اور پھر اس کے بعد جی ایک دم صحیح حدیث، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہم دیں گے، صحیح مسلم کی حدیث شریف، صحیح سنن نسائی کی حدیث شریف دیں گے آپ کو، احمد بن حنبل کی حدیث شریف دیں گے، بہقی شریف کی حدیث شریف دیں گے. اور پھر اس کو آپ کے علماء ناصر الدین البانی صاحب جو ہیں، جو علماء اہل حدیث کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. جی ہاں، یہ ساری چیز میں آپ کو حدیث شریف سے ثابت کروں گا. الحمدللہ کوئی ہوائی بات نہیں کروں گا. اگر آپ بولیے تو میں آپ کو حدیث شریف صحیح مسلم کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ مجھے سینڈ کر دیجیے. تھوڑا کیا ہے، میں ابھی گھر میں تھا اور میں انشاءاللہ آپ سے پھر بعد میں بات کروں گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ رحمان آپ فارغ ہو کر مجھے کال کیجیے. اب تک ہم آپ کو اس جو بھی ہماری بات ہوئی ہے اس میں ہم آپ کو سجدے کے رفع دین ثابت کیے حدیث صحیح سے الحمدللہ، جس کا حوالہ ذات میں آپ کو انشاءاللہ اسکین پیج وغیرہ پہ سینڈ کر دوں گا. پھر اگر آپ جو اب بات کیجیے گا تو میں انشاءاللہ رحمان اس میں ترک رفع دین پر بے شمار دلائل پیش کروں گا کتب ستہ سے اور پھر حدیث صحیحہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر اولا میں رفع دین کیا کرتے تھے. اور میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں لاسٹ میں 2 منٹ لوں گا اور کہ رفع دین کے متعلق 3 قسم کی حدیث شریف موجود ہیں. جی ٹھیک ہے. پہلی حدیث شریف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر میں رفع دین کیا کرتے تھے، حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. آپ سجدے میں بھی رفع دین کیا کرتے تھے، حدیث صحیح سے ثابت ہے. جب ہر تکبیر میں رفع دین ثابت ہے تو حدیث سجدے میں بھی رفع دین ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسری قسم کی حدیث شریف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے. جی ٹھیک ہے. تیسری حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر اولا میں رفع دین کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ تینوں قسم کی جو تینوں قسم کی جو حدیث نماز کی جو قسم ہے یہ تینوں حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. اور انشاءاللہ بے شمار دلائل اس پر ہم آپ کو پیش کریں گے. ہم اس پر اگر آپ کہیں کہ اب انسان کیا کرے، کس پر عمل کرے، تو جو سب ہر تکبیر رفع دین کرنے والی جو حدیث شریف ہے وہ ابتدائی اسلام زمانہ میں تھا. جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی تو آپ ہر تکبیر میں رفع دین کیا کرتے تھے، تو صحابہ بھی کیے. پھر اس کے بعد آپ نے سجدے کی رفع دین کو ترک کر دیا، پھر آپ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے. تو صحابی رسول بھی ہر تکبیر کی رفع دین کو ترک کر کے آپ نے صرف رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع دین کرنا شروع کر دیا. پھر جب اس کے بعد آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی بھی رفع دین کو ترک کر دیے تو تمام صحابہ اکرام بھی رکوع کی رفع دین کو ترک کر دیے. پھر آپ صرف تکبیر اولا میں ہی رفع دین کیا کرتے تھے. اور یہ تینوں صحیح حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. اور حضور کا چونکہ یہ آخری عمل ہے رفع دین والا جس پر ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. آپ پہلے فارغ ہو جائیے اپنے کام سے. میں ابھی تھوڑا آپ کو تو ابھی کال نہیں کر پاؤں گا. انشاءاللہ میں تحقیق کروں گا، مجھے سینڈ کرنا، پھر میں آپ کو کال کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، تو آپ مجھے دلائل سینڈ کر دیجیے اور میں تحقیق کرتا ہوں ابھی کچھ دن تک. دیکھیے مین ہوتا کیا ہے نا، ہوتا یہ ہے کہ اب اگر ہمیں علم نہیں ہوتا ہے کسی معاملے میں نا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک عالم کی بات کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. جی. تو اگر ہم ایک عالم کی باتوں کو مانیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم قادیانی کی طرف بھی چل جائیں گے نا، تو قادیانی بھی آپ کو دلائل حدیث اور قرآن شریف سے بھی دے گا. اگر آپ چل جائیں گے شیعہ رافضیوں کے پاس، تو شیعہ رافضی بھی وہ اپنے حساب سے قرآن و حدیث سے ہی دلائل پیش کرے گا. آپ کو امام سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات بتاتے ہیں. یہ دارالقطنی کی روایت ہے کہ امام سیرین جیسے محدث کی بارگاہ میں کچھ دو خارجی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امام سیرین، ہم آپ کو حدیث شریف سنانا چاہتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں سننا، تم چلے جاؤ. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں مجھے تم سے کچھ نہیں سننا، تم یہاں سے خاموشی سے چلے جاؤ. پھر وہ دونوں چل جاتے ہیں. جب ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور آخر وہ حدیث اور قرآن ہی تو سنانا چاہ رہا تھا، آپ سن لیتے، اس میں غرض کیا تھی؟ تو امام سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پڑھتا قرآن کی آیت لیکن وہ اس سے غلط تشریحات پیش کرتا. ہاں، غلط تشریحات پیش کرتا، ہاں، جس سے میرے دل میں جو بیٹھ جاتا. ہاں، تو اسی لیے کوئی بد مذہب انسان سے کوئی روایت، کوئی حدیث یا قرآن کی آیت بھی نہیں سننا ہے کہ وہ اس سے وہ غلط تشریحات پیش کر کے ہمارے ایمان کو گمراہ نہ کرتے. ہم دیکھیے اصل میں کیا ہے، حدیث تو ملتی ہیں مگر حدیث میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے عمل کی مہر ہے کہ نہیں، جی ہم کو وہ بھی دیکھنا ہے. حدیث تو ملے گی. اب وہ ایک محمد علی مرزا کر کے ہے، وہ حدیث لیتا ہے اگر وہ صحابہ کرام سے سرچ نہیں کرتا، ان سے تحقیق نہیں کرتا، ان سے ثابت نہیں ہوتی ہے. وہ حدیث لے لیتا ہے مگر وہ حدیث کو عمل کرتا ہے مگر وہ صحابہ کرام ثابت نہیں ہوتی ہے. جی وہ ایسا کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہے مگر وہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی اس کے بھی بہت سارے فالوورز ہو گئے ہیں آج کی تاریخ میں، کیونکہ لوگ صرف اس کی سن رہے ہیں اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کو حدیث شریف میں دیکھ رہے ہیں، ہاں مل جا رہی ہے بھائی، عمل کرنا شروع کر دے رہے ہیں. مگر اپن کو اس میں صحابہ کا بھی دیکھنا ہے کہ صحابہ کا عمل ہے کہ نہیں. ہم کو ساری چیز دیکھنی ہے جی، لیکن وہ ساری چیز کو دیکھ کر، کیونکہ انسان اپنے حساب سے تحقیق کرنا چاہتا ہے اور آسانی تلاش کرتا ہے، جس کو جو آسانی ملتی ہے اس پہ عمل کر لیتا ہے. صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم کی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور کیا نام ہے ان کا، ایک صحابی رسول تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم دین، صحابی نے سوری تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم دین اللہ کی رحمت ہے. جی، کیا فرماتے ہیں؟ یہ علم دین اللہ کی رحمت ہے، لہذا اس بات کا جائزہ ضرور لو کہ تم اسے کس شخص سے حاصل کر رہے ہو. جی، وہ یہ میں نے سنا ہوں شاید. جی، علم دین. اب وہی ہے کہ اب ہم کو اس چیز کا جائزہ لینا ہوگا کہ بھائی ہم جس سے علم دین حاصل کر رہے ہیں وہ شخص کس حد تک صحیح بات ہم تک پہنچا رہا ہے. اور اگر ہم کسی چیز پر فائدہ کریں گے تو ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے احناف کے دلائل کو دیکھیں. اگر احناف کسی چیز پر عمل کر رہے ہیں تو ہم اس کے دلائل کو دیکھیں، ان سے دلائل طلب کریں. اور کوئی اہل حدیث کچھ دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم ان سے دلائل طلب کریں، اور پھر اس کے بعد دیکھ کر ہم خود فیصلہ کریں کہ بھئی کون صحیح کون غلط ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ رفاعیدین کی حدیث شریف بخاری میں انسان پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو ترک رفاعیدین کی حدیث کا علم نہیں ہوتا تو وہ کیا کہتا ہے یہ کوفی نماز ہے، معاذ اللہ یہ نماز نبوی نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی لا علمی کی بنا پر سینکڑوں حدیث کا انکار کر دیتا ہے. اور پھر حدیث شریف سے جو ثابت سنت مصطفیٰ ہے تکبیر اولیٰ میں رفاعیدین کرنا، پھر حضور کی اس سنت کا وہ مذاق اڑاتا ہے، معاذ اللہ اس فعل کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ لوگ صرف ایک بار ہی رفاعیدین کرتے اس کے علاوہ نہیں کرتے. تو یہ اپنی کم علمی کے بنا پر وہ گناہگار ہو رہا نا. جی بالکل. جی دیکھیں انشاءاللہ میں اور تحقیق کر کے آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. مجھے معلوم چلا تھا کہ آپ ایسے سی بات کر رہے تو ہم بولے ایک بار آپ سے بات کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم ہوگا. میں مثلاً میں گلستہ نہیں ہوتا، میں جو رفاعیدین کا جو معاملہ، جیسے کوئی دوست ہے اس نے نکال دیا بات تو ہم اس کو حدیث دلائل، اب میرا کام تو ہے کہ میں اس تک دلائل پہنچا دوں قرآن حدیث کی. اب میرے کو جو حدیث پتا ہے صحیح حدیث جو میں فالو کرتا ہوں میں نے اس کو بتا دیا. اب وہ نہیں تو اس سے پہلے آپ کو بھی اچھے سے تحقیق کرنا ہے نا، آپ بھی اس کو بہتر پہلے اچھے سے تحقیق کیجیے. پھر جب آپ تمام روایت کو جمع کرنے کے بعد اگر آپ کسی مسئلے پر پہنچ رہے ہیں پھر اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیے. جی، آدھی ادھوری توفیق میں تو انسان خود گمراہ ہو جائے گا نا. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ پہلے تصدیق رفاعیدین پر تحقیق کر لیجئے،
اور پھر انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے تو اس وقت ہم آپ کو صرف تکبیر اولیٰ پر رفع یدین کرنے کی بے شمار حدیث شریف پیش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم.